अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो और उस मालूमात मैं आपसे शेयर करना जा रहा हूँ, क्योंकि अब इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर डटी भी हुई है कि उसने हर सूरत जो इलेक्शन है वो करवाना है और इलेक्शन को डिले किसी भी सूरत नहीं होने देना। हल्का बंदियों के हवाले से पटिशन्स को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खारिज कर चुकी है, या जहाँ कहीं इलेक्शन कमीशन को दोबारा जायज़ा लेने के अहकामात भी दिए गए हैं उसको भी अहकामात को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुअत्तल कर चुकी है और अपना जो जहन है वो वाज़े कर चुकी है कि इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जाने देंगे। होता है या नहीं, आगे क्या होगा कल की आपको पता है, पाकिस्तान में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होने जा रहा है। अलबत्ता सबसे जो अहम काम होता है इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन दिन में, इलेक्शन डे पे वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो पोलिंग डे मैनेजमेंट होती है, इलेक्शन डे की मैनेजमेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट तरीन काम होता है पोलिंग एजेंट का। पोलिंग एजेंट का क्या किरदार होता है, वो धांधली किस तरह से रोक सकता है या किस हद तक वो कंट्रोल कर सकता है, इसके ऊपर मैं आज आपसे जो है ना कुछ मालूमात शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ज़ाब्ता अखलाक है पोलिंग एजेंट्स के लिए वो जारी किया है और उस ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जो ये तकरीबन कह लें कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो 20 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं पोलिंग एजेंट्स के लिए। जो सबसे बड़ी बात जो जानना ज़रूरी है पोलिंग एजेंट्स के लिए वो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये जो शिक नंबर 5 है इसकी, वो शिक नंबर 5 ये कहती है कि पोलिंग शुरू होने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 31 के ऊपर आपके दस्तखत और अंगूठे का निशान देने का पाबंद होगा। ये फॉर्म 31 क्या है? फॉर्म 31 बेसिकली बैलेट बॉक्स के मुआयने का है कि आपने पोलिंग शुरू होने से पहले तमाम पोलिंग एजेंट्स चाहे वो किसी भी जमात के हों, किसी भी उम्मीदवार के हों, उन्होंने बैलेट बॉक्स का ना सिर्फ जायज़ा ले लिया है, उसको सील होते हुए देख लिया है, मुतमईन है कि बैलेट बॉक्स खाली है, वो पहले से भरा हुआ नहीं है और उसकी सील लग गई है। उसका सेक्शन 6 जो इंतहाई अहम है, जिसके ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट किसी भी सियासी जमात ने नहीं किया। अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया कि सियासी जमातें उसके ऊपर अमल दरामद करें और अपने पोलिंग एजेंट्स को एक सील साथ दे के भेजें, क्योंकि जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर सील करता है तो ज़ाब्ता अखलाक का जो पोलिंग एजेंट्स का ज़ाब्ता अखलाक है उसका सेक्शन 6 बड़ा वाज़े तौर पर ये कहता है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स को सील कर दे तो पोलिंग एजेंट अगर चाहे तो अपनी सील भी बैलेट बॉक्स पर लगा सकता है। इसी तरह जब प्रिजाइडिंग अफसर बैलेट बॉक्स के वोटों से भर जाने के बाद इसे डी सील करेगा तो तब भी पोलिंग एजेंट अगर चाहे या जो दोबारा से जब उसको सील करेगा तब भी वो चाहे तो उसको अपनी जो सील है दूसरे बैलेट बॉक्स को वो भी लगा सकता है। तो यही इससे जो एक इम्कान होता है कि जो सीलें टूट गई थी या जो एक ही सील लगाई होती है उसने 2 या 3 किस्म के उसके बॉक्स के दरवाज़ों के ऊपर जहाँ से उसको उठाते हैं कि जो पोलिंग एजेंट ने वहाँ लगाई होती हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, वो अगर टूट जाती है या ख़राब हो जाती है तो जब अपनी आपकी सील लगी होगी तो आप मुतमईन होंगे कि यार सील अगर एक गड़बड़ भी करेगी है तो दूसरी लगी हुई है। और अगर 4 सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट बैठते हैं 4 उम्मीदवारों के और चारों ने अपनी अपनी सील लगाई होगी तो फिर ये डब्बे को चेंज करना या इसके अंदर से डब्बे बॉक्स आगे पीछे करना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसके अलावा पोलिंग एजेंट की जो अहम जिम्मेदारियां हैं जो ज़ाब्ता अखलाक में नहीं है लेकिन उसके करने के काम है, वो मैं आपको बताता हूँ तजर्बे की रोशनी में जो इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले तो तमाम उम्मीदवार जो जिनको पोलिंग एजेंट मुख्तस करें, अपना मुकर्रर करें, उनके लिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि वो मेरी तरह 10 जगह उन्होंने टांग ना फंसाई हो, कम से कम इलेक्शन डे वाले दिन वो और कोई काम ना करें सुबह से लेके शाम एटलीस्ट 7 बजे तक, जब तक कि उनके पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आ जाता। वो बाउंड रहें कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अगर इंतहाई मजबूरी में कहीं जाना पड़े उस वक्त तक सीट नहीं छोड़ेंगे जब तक दूसरा पोलिंग एजेंट आ ना जाए। पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़रूरी है कि सुबह 8 बजे क्योंकि पोलिंग स्टार्ट होती है, वो पौने 8 बजे अपना जो अथॉरिटी लेटर है वो लेके और अपना जो पहुंच जाए अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन पे जहाँ उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है। पौने 8 बजे पहुंचे, जाके प्रिजाइडिंग अमले से मिले और कुछ चीज़ें तय कर ले। जो बारीक वारदात है अब मैं आपको वो समझाने लगूँ कि बारीकियाँ क्या होती हैं इसमें। जो भी बैलेट पेपर की बुक होती है 100 बैलेट पेपर की एक बुक होती है जिसमें से प्रिजाइडिंग ऑफिसर फाड़ के तो लोगों को इशू कर रहा होता है। सबसे पहली बात कि जब जो सील्स वो लगाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर डब्बे के ऊपर, उस सील के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है। पोलिंग एजेंट की ये जिम्मेदारी है अपने पास वो फाइल लेके जाए, अपने पास कागज़ और पेन लेके जाता है, उसके ऊपर एक अलग से कागज़ के ऊपर वो नोट कर ले जो सीरियल नंबर है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होती इसलिए उनकी तस्वीरें नहीं बना सकते, लिहाजा वो अपने पास नोट कर लें कि कौन से सीरियल नंबर है जो सील के ऊपर लगा हुआ, ताकि अगर बाद में तब्दीली होती है तो या अगर अपने भी सील लगा तो उसका भी नंबर नोट कर लें, ताकि अगर तब्दीली होती है फ़र्ज़ करें तो एक रिकॉर्ड हो कि यार इस नंबर की सील जो है
وہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس موجود تھیں اور ان میں سے یہ والی سیلز اس ڈبے کو لگائی گئی ہیں۔ دوسری اہم بات جو پولنگ ایجنٹ کے کرنے کی کام ہے یہ کہ وہ جو بیلٹ پیپر کی بک ہے اس بک کا سیریل نمبر نوٹ کر لے کہ کون سی سیریل نمبر بک ہے جس میں سے بیلٹ پیپر اب پھاڑ کے دینا شروع کیے جا رہے ہیں۔ اور کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب ریکارڈ میں ہوگا نا کہ کون سی سیریل بک ہے جو شروع ہوئی تھی اور کتنے اس کے اندر ووٹ تھے اور کتنے اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈلے ہیں، کتنے اس کے بچ گئے ہیں، یہ سب چیز آپ نے ریکارڈ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا تو آپ کے پاس یہ آسانی ہوگی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بک کو استعمال ہوا، اور اگر کوئی ایکسٹرا بک استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے نوٹس میں ہوگی کہ کتنی استعمال ہوئی ہیں، کتنی کاسٹنگ ہوئی ہے، اور وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تاکہ آپ کو بعد میں اگر ٹریبیونل میں کیس کرنا پڑے تو آپ کے پاس ریکارڈ پراپر ہو، آپ کے پاس چیزیں جو ہے نا وہ ہوں۔ کاؤنٹنگ میں بھی یہ چیزیں آگے چل کے کیسے کام آئیں گی وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور چیز جو بیلٹ پیپر ہے پریزائڈنگ آفیسر جب اس کو ایشو کرتا ہے تو ہمیشہ اس کو پھاڑتا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیمپ لگاتا ہے اور اپنے سگنیچرز کرتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب پولنگ کا ہوتا ہے سلو، جب سست روی کا پولنگ عموماً صبح کے وقت شکار ہوتی ہے تو بعد میں جب تیز ہوتی ہے تو پریزائڈنگ آفیسرز کیا کرتے ہیں کہ اس کے بیک سائڈ جو ہوتی ہے جب وہ فری بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر اسٹیمپس لگانی شروع کر دیتے ہیں بیک سائڈ پہ اور سائن کرنے لگ دیتے ہیں تاکہ جب بندہ آئے جو ووٹر آئے اس کو اس وقت ہی پھاڑ کے دے دیا جائے۔ اس کا ایک نقصان ہے، آپ نے اس کے ساتھ یہ پہلے طے کرنا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، جب آئے گا ووٹر اسی وقت ہی آپ لگائیں گے۔ اسٹیمپ لگانے اور سائن کرنے میں 3-4 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے سے ہی بیلٹ پیپرز کے اوپر اسٹیمپ اور سگنیچر ہوئے ہوں گے تو بیلٹ پیپر لیگل تصور ہوگا۔ اب وہ 10 کے اوپر اگر لگا ہوا ہے، اچانک سے وہ کہیں کسی کا ٹھپا لگ کے وہ ڈبے کے اندر پہنچ جائے گا تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ وہ لیگل ہوگا، اس کے بیک پہ اسٹیمپ ہوگی، سگنیچر ہوں گے پریزائڈنگ آفیسر کے، پھر اس کو آپ چیلنج بھی کریں گے تو آپ کے لیے وہ مصیبت بن سکتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا۔ ایک چیز اور جو آپ نے پریزائڈنگ آفیسر یا پولنگ عملے کے ساتھ طے کرنی ہے وہ یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ جناب جب تک آپ کی پوری جو 100 پیپرز کی ایک بک ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، آخری بیلٹ پیپر آپ اس میں سے پھاڑ کے ایشو نہیں کر دیتے، تب تک آپ نے دوسری جو بک ہے نیو بک اس کو اوپن نہیں کرنا۔ یہ اس کی بہت بڑی اسٹرانگ ریزن ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات میں یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے، جنرل الیکشنز میں بھی کئی دفعہ جب بعض اوقات کہتے ہیں لوگ کے پریزائڈنگ آفیسر ملے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے اسی معاشرے سے ہیں، ہم لوگوں سے ہی ہیں، ہمارے اندر سے ہی ہیں، سارے کو باہر سے تو آیا نہیں ہے، اور ہم من اصل قوم یا من اصل معاشرہ ہم جتنے ایماندار ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پریزائڈنگ آفیسر یا پولنگ سٹاف کسی کو فیور دے رہا ہے یا کسی کو فیور دے سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری کی پوری وہ بیلٹ بک یوز ہو۔ اگر فرض کریں عموماً یہ کچھ پریزائڈنگ آفیسرز یہ کرتے ہیں کہ 100 کی بک ہے، 80-85 ایک میں سے دی، اس کے بعد نئی بک نکال کے شروع کر دی۔ ایک وہ یہ کہ نئی بک جب شروع کرے آپ نے سیریل نمبر اس کا بھی نوٹ کرنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ پہلے والی پوری ضائع ہو جائے، پورے استعمال ہو جائے۔ اگر 10-15 اس کے بیلٹ پیپر سائڈ پہ پڑے ہیں، اس کے بیک پہ اسٹیمپ بھی لگی ہے، سگنیچر بھی ہوا ہے، آپ نئی بک سے وہ ایشو کرنے لگ گئے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے واش روم گئے، آگے پیچھے ہوئے، آپ کو سمجھ نہیں آنی، ہلکا سا اگر مس مینجمنٹ ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا یا شور شرابہ ڈلا، اچانک سے وہ سارے کے سارے جو 10-15 بقایا ہے اس کے اندر ہیں، بک کے اندر بیلٹ پیپرز ہیں، وہ لیگل ہیں، اسٹیمپ بھی لگی ہے، سگنیچر بھی ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے ڈبے کے اندر پہنچ جائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس لیے میک شور کرنا ہے کہ وہ بک ختم ہو تب جا کے اگلی بک سٹارٹ ہو، ساتھ ہی جو بک سٹارٹ ہو اگلی اس کا بھی اپنے سیریل نمبر نوٹ کرنا ہے، قومی اسمبلی کا بھی، صوبائی اسمبلیوں کا بھی، اور جب تک آپ یہ تصدیق نہ کر لیں کہ ووٹر جو آیا ہے اس کا نام آپ نے لسٹ میں دیکھا، اس کو آپ نے خود سے کراس نہیں کیا، اس وقت تک آپ نے اگلا ووٹر نہیں آنے دینا۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ووٹنگ کا عمل سلو نہ ہو، تیز ہی رہے، آپ کی ان چیزوں کی وجہ سے رکاوٹ کوئی بھی نہ آئے۔ اسی لیے آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ نے پہلے پہنچ جانا ہے، 15-20 منٹ پہلے جائیں، پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ طے کر لیں۔ باقی پولنگ ایجنٹس بھی ہوں گے، باقی جماعتوں کے بھی، ہر جماعت کا ہوگا، کچھ اعداد امیدوار ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں، تو سب لوگ جا کے یہ چیز آپس میں پہلے طے کر لیں تاکہ سموتھ پروسیس چلتا رہے۔ جو پولنگ ایجنٹس مقرر کیے جائیں، میک شور کیا جائے کہ وہ شارٹ ٹیمپر نہ ہوں، یعنی کہ بلا وجہ ابالا کھانے والے نہ ہوں لوگ، یا جلد غصے میں آنے والے نہ ہوں، سافٹ ہارٹیڈ ہوں، ذرا سمجھدار ہوں، میری طرح کے نہ ہوں، بیوقوف سمجھدار ہوں، اور وہ مطلب معاملات کو باریک بینی سے سمجھنے والے ہوں، اور موقع پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہو، اور ان کو اتنا کیش امیدوار ضرور دے کے بھیجے کہ اگر وہ کوئی بیلٹ پیپر کو کسی ووٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اس کی فیس ہوتی ہے جو جمع کروانی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس ہو تاکہ وہ فیس وہاں پہ جمع کروا کے اس کا ووٹ کو اگر چیلنج کرتے ہیں تو اس کو دیکھ بھی سکے، بعد میں یہ نہ ووٹ چیلنج کرنا تھا جی جیب میں پیسے ہی نہیں تھے۔
اس کے علاوہ پولنگ ایجنٹ کی ایک یہ بھی ذمہ داری ہے جناب کہ آپ نے کسی بھی صورت پولنگ اسٹیشن کو چھوڑنا نہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا. تو اس کی ایک وجہ ایک تو میں بتا چکا ہوں کہ ڈبے میں اچانک سے ووٹ چلے جائیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی. اور خاص کر جس جماعت کی فیور میں جا رہے ہوں گے وہ جماعت چاہے کوئی بھی ہو، وہ تو کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا ان کا پولنگ ایجنٹ کی آپ کی عدم موجودگی میں جب آپ واش روم گئے تھے تو کیا ہوا تھا، یہ جب آپ فون پہ اگر الاؤ ہے آپ کو تو آپ بزی ہو گئے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا، یہ باتیں ہم کو تب سمجھ میں نہیں آنی. ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے، چاہے پریزائڈنگ آفیسر چی کریں یا پی کریں، آپ نے جو فارم 45 ہے وہ لیے بغیر وہاں سے نہیں نکلنا. آپ کو جس امیدوار کو جس سیاسی جماعت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ہارتی ہے یا جیتتی ہے، دونوں صورتوں میں آپ کا یہ کام ہے کہ آپ جب تک فارم 45 تصدیق شدہ کاپی اس کی پریزائڈنگ آفیسر سے نہ لے لیں، آپ نے اس وقت تک باہر نہیں آنا پولنگ اسٹیشن سے. اور آپ کے ہوتے ہوئے اگر وہ کسی بھی قسم کا آپ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کریں یا آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، تو یا اگر کبھی ہوتا ہے نا کہ فیملی میں کوئی ضروری کام آ گیا یا گھر سے کسی کو آپ نے ووٹ ڈلوانے کے لیے لے کے آنا ہے، والدہ بزرگ ہیں، والد بزرگ ہیں، یا کوئی دادا دادی میں سے کوئی ہیں جن کو آپ کے علاوہ کوئی سہارا دے کے لا نہیں سکتا، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ باہر کسی بھی ووٹر کے ہاتھ پیغام بھیجیں. اور جب تک آپ کا جو الٹرنیٹ ہے وہ نہ آ جائے، سیٹ کے اوپر بیٹھ نہ جائیں، آپ اس کو چیز ہینڈ اوور کر کے نہ جائیں، تب تک آپ نے جگہ خالی نہیں چھوڑنی. یہ کسی اسپیسیفک جماعت کے لیے نہیں میں بتا رہا ہوں، اوور آل جتنے پولنگ ایجنٹس بیٹھیں گے تمام جماعتوں کے، یہ ان کی لرننگ کے لیے ہے. اپنا ریکارڈ مرتب رکھیں، ایک ایک چیز کا آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا، جب کہ کتنی بیلٹ بکس آئی تھیں، کتنی پیپر اس میں سے ایشو ہوئے اور کیا کیا چیز ہوئی آپ کے پاس تب. اور جب حتمی رزلٹ آپ کا آئے، فرض کریں کہ پولنگ اسٹیشن پہ رجسٹر ووٹرز کی تعداد ہے 600 اور جو یا 650 کر لیں، اور جو ووٹ پول ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 550، 515 516 ووٹ پول ہوئے ہیں. جو آپ نے اس چیز کو جب گنتی میں پتہ چل جائے گا جی اے کے اتنے آئے، بی کے اتنے آئے، سی کے اتنے آئے، ڈی کے اتنے ووٹ آئے، آپ نے میک شیور کرنا ہے فارم 44 بنتے وقت کہ آپ کے پاس لسٹ میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ ٹوٹل وہ جو 515 ووٹ اگر نکل رہے ہیں ڈبے میں سے، تو آپ کی لسٹ میں 515 ہی بندوں کے نام کٹے ہوئے ہیں یا نہیں. اگر آپ کا کوئی ایک ادھر ہے کہ تو ساتھ والے سے کہیں اس کو وہ بھی چیک کر لے گا، باقی پولنگ ایجنٹ بھی آپس میں آپ لوگ چیک کر لیں، کاؤنٹر کر لیں کہ کتنے ہو سکتے ہیں. آپ سے کوئی ایکسٹرا کٹ گیا ہو یا غلطی سے آپ سے ایک رہ گیا ہو تو دوسرے نے پورا کر لیا ہو. اور جو کاؤنٹر فائلز ہیں، جو بیلٹ پیپر پھاڑ کے دیے جاتا ہے، اس کی کاؤنٹر فائل ہوتی ہے جس کے اوپر نام، آئی ڈی کارڈ نمبر، وہ چیز لکھی جاتی ہے، انگوٹھے کا سائن بھی اس سے ووٹر کا لیا جاتا ہے. اس کی تعداد بھی نوٹ کریں کہ وہ گنے وہ کتنے ہیں. اس کے جب تک یہ چیز آپ پوری نہ کر لیں تب تک آپ نے کاؤنٹنگ کا عمل سٹارٹ نہیں ہونے دینا. یہ چیزیں آپ پہلے طے کریں گے پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ. اگر فرض کریں کاؤنٹر فائلز جو ہے نا 400 میں ڈبے میں سے 500 ووٹ نکل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 100 ووٹ کی ہیرا پھیری ہوئی ہے. وہ وہیں پہ آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے اور آگے معاملہ چلنے نہیں دینا. فوری طور پہ اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان سے رابطہ کریں اور تاکہ وہ آر او کے، ڈی آر او کے ان کے نوٹس میں بات کو لا سکیں، اپلیکیشن دی جا سکے. جب اپلیکیشن جائے گی تو چیزیں آن ریکارڈ آ جائیں گی، وہ ریسیونگ ہو جائے گی، اس کے اوپر فیصلہ بے شک آپ کے خلاف ہو جائے آپ کے امیدوار کے، پھر آپ کے پاس ایک پروسیڈنگ ہوگی لیگل، آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوگا جو آگے چل کے کام آ سکے. اور گنتی میں میک شور کرنا ہے کہ بے شک مارجن آپ کا تھوڑا یا زیادہ ہے، 2 سے 3 دفعہ کاؤنٹنگ اس کو ری چیک لازمی کریں تاکہ کسی بھی قسم کا غلطی کا جو گنجائش کا ہے امکان ہے وہ کام رہے. اگر اکثر ہوتا ہے کہ آپ کہیں یار میرے امیدوار کے تو جو ہے نا 250 ووٹ نکلے ہیں، دوسرے کے خالی جو ہے نا 70 نکلے ہیں، تو بہت مارجن ہے، تو ری کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پولنگ اسٹیشن سے اگر 250 اور 70 کا مارجن نکلا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے میں یہ الٹ ہو جائے، وہاں پہ آپ کو پھر ایک ایک ووٹ کا حساب دینا پڑے. دوبارہ کاؤنٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ کے 255 ہو جائیں، اس کے 65 ہو جائیں، یا اس کے زیادہ ہو جائیں، آپ کے کم ہو جائیں. اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے جانا ہے. یہ تھی بات پولنگ ایجنٹس کی حد تک. اور ایک اور چیز، کوشش یہ کریں تمام امیدواران کہ جو پولنگ ایجنٹ اس کو مقرر کریں جو وہاں کا لوکل ہو، اسی یونین کونسل کا ہو، اسی محلے کا ہو، تاکہ وہ لوگوں کو پہچان سکے. ویسے تو قانونی طور پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ حلقے کے باہر سے بھی کسی کو ٹرین کر کے تو پولنگ ایجنٹ کے طور پہ لا کے بٹھا سکتے ہیں، لیکن لوکل بندہ ہوگا ایک تو اس کی باقی پولنگ ایجنٹ کے ساتھ محلے داری کیونکہ ہوگی. ہمارا جو معاشرتی نظام ہے سب آپس میں ایک دوسرے سے لیگ رکھتے ہیں، محلے داری والا نظام ہے، جان پہچان ہوگی. آپ ووٹرز کو بھی جانتے ہوں گے، پولنگ ایجنٹس کو بھی جانتے ہوں گے، کیونکہ سیاسی چند ہی لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں ہر گلی محلے میں، ہر بندہ سیاسی ایکٹیو نہیں ہوتا. ان کے لیے آپ کے پاس یہ مارجن ہوگا کہ آپ پہچان سکیں گے. یا شرم حیا کا آپس کا تقاضا ہوتا ہے محلے داری کا، تو بہت سے لوگ حیا کر جاتے ہیں. پریزائڈنگ آفیسر تو باہر سے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی کا خیال کرے نہ کریں، لوگ آپس میں محلے داری میں ضرور اتنا مارجن ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اس لیے لوکل بندے کو رکھیں جس کا وہاں پہ یہ ایشو نہ ہو کہ یار میں اس ووٹر کو نہیں جانتا یا اس کو نہیں پہچانتا. پلس وہ یہ چیز ضرور دیکھ لے گا کہ یار چاچا مودا تو 6 سال پہلے مر گیا سی، چاچے مودا کا ووٹ کس طرح کاؤنٹ ہو سکتا ہے یا ووٹ کس طرح ڈال سکتا ہے.
سمجھ آئی کہ لوکل بندے کا میں کیوں کہہ رہا ہوں. یہی وہ وجہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ لوکل بندے کو ہونا لازمی ہے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ یار اس محلے میں زندہ کون ہے, اس محلے میں مرا ہوا کون ہے. اگر اپنی زیادہ دور نہیں تو اپنی 2-3 گلیوں میں تو وہ جانتا ہی ہوگا نا کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے. اس لیے ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں. یہ معاملہ تھا پولنگ ایجنٹس کی حد تک. الیکشن ڈے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے اور باقی جو الیکشن کو مینیج کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا ذمہ داری کینڈیڈیٹس کی ہیں, سیاسی جماعتوں کی ہیں, وہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا دیگر ویڈیوز میں. پولنگ ایجنٹس کی حد تک اتنا ہی ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تمام سیاسی کارکنوں اور پولنگ ایجنٹس اور امیدواروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, باریک باتیں ہیں جو ضابطۂ اخلاق میں کہیں نہیں ہوتی. ہمیشہ ہم لوگ اس وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ یار رزلٹ نہیں ملا یا سمجھ نہیں آئی ہمارے ساتھ ہوا کیا, ہم تو وہیں پہ تھے, الرٹ تھے, لیکن پتہ نہیں کیسے گیم ہو گئی. وہ گیمیں حضور اس طریقے سے ہوتی ہیں. اس لیے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے, اس کو سب تک اس کو پہنچائیں, اس پر عمل بھی کریں. باقی جس کے نصیب میں فتح لکھی اللہ نے, یہ سب دعا کرتے ہیں کہ اچھے لوگ آئیں, اچھے لوگ جیتیں اور ملک کو آگے لے کر چلیں. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.